वेलकम बैक। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया। शुगर मिल्स के लिए गंदे नाले को 21 करोड़ 30 लाख रुपए से कौमी खजाने के जरिए तामीर कराने का इल्जाम आयद किया गया था। एंटी करप्शन के जज सरदार इकबाल डोगर ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि मुद्दई केस से दस्तबरदार हो चुका है, इसलिए केस को मजीद चलाने की जरूरत नहीं। इस केस में मुलजिमों को सजा का इम्कान नहीं है, लिहाजा उन्हें रेफरेंस से बरी किया जाता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजकारी के अमल और निगरानी से मुतालिक टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पर इजलास। वज़ीर आज़म ने निजकारी को तेज़ करके निजकारी की तकमील यकीनी बनाने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। मुल्की इदारों की निजकारी हुकूमत की उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, बल्कि कारोबार सरमायाकारी के लिए पॉलिसी इक़दामात और सहूलत फराहम करना है। बरवक्त इस्लाहात से मशहद की बेहतरी की जानिब तेज़ी से गामज़न है। निजकारी के अमल में कानूनी रुकावटों को दूर करने के लिए अच्छी शोहरत के वकला की खिदमत ली जाएँ। मैं निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ, किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीन के वज़ीर आज़म ली चांग से मुलाकात की है। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर भी गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत ने पायदार और गहरी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के साथ साथ इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग में सी पैक के अहम किरदार पर रोशनी डाली। एलामिये में कहा गया है कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं की पे दर पे नस्लों ने दोस्ती को मजबूत किया। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। फरीक़ैन ने सी पैक 2 के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। निजी शोबे में B2B के जरिए तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका पाक चीन कम्युनिटी के क़याम के लिए अवामी और सकाफती तबादलों को वुसअत देने पर जोर दिया। अफगान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करे, पाक चीन मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिये में फरीक़ैन ने अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करने पर इत्तफाक किया। एलामिये में कहा गया है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोके। दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक बाहमी एतमाद और अमली ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म दोहराया। गजा में जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि यह जंग बंदी मुस्तकिल होगी। एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हक़ की हिमायत का इरादा करते हैं और मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशिशें करेंगे। बीजिंग में पाकिस्तान और चीन में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई। टाटा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन यौमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। सिंध के महकमा तवानाई और चीन की मिंग यांग तवानाई कंपनी के दरमियान भी MOU पर दस्तखत हुए, जिसके तहत चीनी कंपनी पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों पर ताउन करेगी। सिंध हुकूमत और चीनी कंपनी में कोयले की गैसिफिकेशन और यूरिया के पैदावारी प्लांट के मंसूबे की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने दौरा अमरीका के दौरान वाशिंगटन DC में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उनकी अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें भी हुई हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था 2008 में बेनज़ीर भुट्टो को नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में तकरीर करना थी, जिसके लिए तकरीर लिखी जा चुकी थी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गईं और तकरीर न कर सकी। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी के बाद रवां साल नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट अहमियत का हामिल है। इस मौके पर अमरीकी सदर समेत दुनिया भर से आए सियासतदान और ताकतवर शख्सियात की मुलाकात होती है। बिलावल भुट्टो का अमेरिका का दौरा दफ्तर खारजा के जरिए तय नहीं हुआ। उनके दौरे के हवाले से उनकी जमात के तर्जुमान बेहतर बता सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत खान की ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे पर वज़ारत दाखिला के तर्जुमान बेहतर बता सकते हैं। हमारे चीन और अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सदर आसिफ जरदारी चीन के दौरे पर हैं। पाकिस्तान ने वन चाइना असूल पर अपनी हिमायत की तजदीद की है। हांगकांग, जनूबी चीन, समंदर, सिंकियांग पर चीन की पॉलिसी की हिमायत करते हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड इक़दाम को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। तर्जुमान ने कहा, जो फ़लस्तीनी चाहते हैं हम उसकी हिमायत करते हैं। फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक 2 रियासती हल के हामी हैं। और खबर है कराची से, जहां राशिद मिन्हास रोड गुलशन चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत में आग लग गई है। क्या तफसीलात हैं, अफजल खान से जानते हैं। अफजल बताइए।
جی دیکھیے، گلشن اقبال میں ایک معروف سپر اسٹور کے قریب عمارت میں آگ لگ گئی ہے، اور اس کے بعد جو ریسکیو 1112 اور دیگر ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ آگ بجھانے کے لیے وہاں پر پہنچی ہیں، اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی وہاں پر پہنچی ہیں۔ ریسکیو 1112 کے ترجمان کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور اس وقت کولنگ کا عمل جاری ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ افضل خان۔ ویلکم بیک۔ کراچی کی سڑکوں پر بے لگام ہیوی ٹریفک کا خونی کھیل جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں 9 افراد ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہو گئے۔ جوہر موڑ پر تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے میاں بیوی سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ ملیر ہالٹ کے قریب موٹر سائیکل سوار باپ بیٹے کو ڈمپر نے کچل ڈالا۔ بڑے بڑے دعووں کے باوجود انتظامیہ خونی ڈمپروں کو روکنے میں ناکام۔ ٹریفک حادثات میں خوفناک اضافہ ہو گیا۔ رواں سال 37 دن میں 86 افراد ڈمپر، ٹرک اور بسوں کے نیچے آ کر کچلے گئے۔ کراچی جوہر موڑ پر تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے 3 افراد جان سے گئے۔ میرے بہنوئی تھے جو راستے میں آ رہے تھے، گلشن میں ملینیم مال میں ڈمپر نے ان کو دونوں کو کچل دیا، ایک دوسرے بندے کو بھی کچلا ہے، تو 3 بندے ایکسپائر ہوئے۔ ملیر ہالٹ کے قریب موٹر سائیکل پر گھر جانے والے خاندان کو بھی ڈمپر نے رون ڈالا۔ حادثے میں باپ بیٹا جاں بحق، جبکہ زخمی والدہ کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ اسپتال آئے تو دونوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی، کی گھر والی تھی اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے پے در پہ حادثات کی ذمہ داری ٹریفک پولیس پر ڈال دی۔ ٹریفک پولیس نے قانون پہ عمل نہ کراتے ہوئے ان کو شہر میں انٹری دی جاتی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق گلشن معمار میں ٹریفک حادثے میں ایک نوجوان جاں بحق ہوا۔ بھینس کالونی میں بھی ایک شخص ٹریفک حادثے میں جان سے گیا۔ کھوکھرا پار کے قریب خراب بس کو دھکا لگانے کے دوران بریک فیل ہو گیا۔ تیز رفتار بس سے ماں بیٹا جاں بحق ہو گئے۔ جو ہے وہ صاف کرنے کے دوران اس نے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسٹارٹ نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دھکے سے جب اسٹارٹ کی تو اس کا بریک فیل ہوا۔ ریسکیو اداروں کا کہنا ہے 5 دنوں میں ٹریفک حادثات میں 14 افراد جاں بحق اور 100 زخمی ہوئے، مگر کوئی نوٹس لینے والا نہیں۔ کراچی میں کھوکھرا پار کے قریب ٹریفک حادثے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کے ذمہ دار بس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ بس ڈرائیور کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا۔ بے قابو بس کی ٹکر سے ماں اور بیٹا جاں بحق ہوئے۔ کراچی میں قاتل ڈمپروں کو لگام نہیں دی گئی تو انتہائی اقدام پر مجبور ہوں گا۔ گورنر کامران ٹیسوری نے سندھ حکومت سے ڈمپر مافیا کے خلاف 1 ہفتے میں لاہے عمل دینے کا مطالبہ کیا۔ گورنر نے کہا سندھ حکومت ڈمپر مافیا کے خلاف کارروائی کرے ورنہ لاہے عمل دوں گا۔ ایک ہی دن میں کراچی کے 4 شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ صرف کراچی ہی میں ڈمپروں کے کچلنے کے اس قدر واقعات کیوں ہیں؟ ڈمپر ڈرائیوروں کا لوگوں کو کچل کر فرار ہونا سوالیہ نشان ہے۔ انتظامیہ کی غفلت کب تک معصوم شہریوں کی زندگیاں چھینے گی؟ جس کمپنی کا ڈمپر حادثے کا ذمہ دار ہو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میں ڈمپر حادثے میں جاں بحق افراد کی نماز جنازہ میں شرکت کروں گا۔ کراچی میں ڈمپر اور ٹینکر سے شہریوں کے پے در پہ اموات۔ سندھ حکومت نے بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ چلنے والے ڈمپروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ ترجمان نادر گبول نے کہا بغیر ڈرائیونگ لائسنس والے ڈرائیورز کو گرفتار کیا جائے گا۔ میں حادثات کی انکریز رپورٹ ہوئی ہے، حکومت نے نوٹس لیا ہے اور حکومت اس پہ اسٹرکٹ ایکشن اگلے 1-2 دنوں میں سٹارٹ کرنے والی۔ محکمہ ایکسائز جو ڈمپر جو ٹرکس انفٹ ہے روڈ پہ آپریٹ کرنے کے لیے ان کو فوری طور پہ ضبط کرے گی۔ جن ڈرائیورز کے پاس لائسنس نہیں ہوگا ان کو فوری آن دا اسپاٹ اریسٹ کرے گی۔ اتفاقاً یہ 2 واقعہ جو ہیں یہ دونوں کچرا اٹھانے والی ڈمپرز تھی، اس وجہ سے یہ 11 بجے سے پہلے روڈ پہ آپریٹ کر رہی تھی۔ بے بس کراچی والے پیاروں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، حکومت کہاں ہے؟ کہاں ہے انتظامیہ اور کہاں ہے پولیس؟ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر ملینیم مال کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے جاں بحق میاں بیوی کے اہل خانہ سے تعزیت کرنے پہنچے۔ کہاں دکھ کی اس گھڑی میں خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کدھر تھی حکومت، کدھر ہے انتظامیہ، کدھر ہے پولیس؟ ظلم ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں اور اسی طرح بے بسی کی تصویر بنے رہے۔ اس موقع پر ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم خاندان کے دکھ میں شریک ہیں۔ 33 دن میں 85 سے زائد واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ شہر کے ساتھ المیہ ہے۔ رات 11 بجے سے پہلے ڈمپر شہر میں موو نہیں کر سکتے تو کس طرح یہ شام یہ واقعہ ہوا؟ حیدرآباد میں وکلا اور پولیس میں تنازع جاری ہے۔ وکلا نے ایس ایس پی ڈاکٹر فاروق لنجار کے تبادلے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں ایس ایس پی حیدرآباد کے تبادلے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ وکلا نے سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ تک ریلی بھی نکالی۔ متعدد وکلا ایس ایس پی آفس کے باہر پہنچ گئے، جس کے باعث اہلکاروں نے ایس ایس پی آفس کا دروازہ بند کر دیا۔ تھانہ بٹائی نگر کی حد میں وکلا پر فینسی اور ٹنٹڈ شیشے لگانے کے خلاف مقدمہ ہونے کے بعد وکلا اور پولیس میں تنازع جاری ہے۔
واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ معاوضہ نہیں دیا گیا تو پھر کراچی میں ان ٹینکروں اور ڈمپروں کا داخلہ مشروط کیا جائے تمام ان شرائط کے ساتھ جہاں اگر ایسا واقعہ ہو تو پھر یہ ان کے مالکان ان فیملیز کو، ان کے لواحقین کو تمام تر معاوضہ ادا کریں۔ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹینکروں پہ ڈمپروں پہ نمبر پلیٹ نہیں ہے، نہ ان کی کوئی پراپر چیکنگ ہو رہی ہے، نہ ڈرائیور کا پراپر میڈیکل چیک اپ ہو رہا ہے۔ یہ کیا مذاق ہے اس شہر کے ساتھ؟ پہلے لوگ موبائل چھیننے پر مارے جا رہے تھے، اس سے پہلے دہشت گردی پہ مارے جا رہے تھے، آج کچھ نہیں تو ہر روز آپ ٹی وی دیکھیں۔ یہ کون سا مذاق ہے اس شہر کے ساتھ، اس کے لوگوں کے ساتھ؟ پھر وہ دن نہ آئے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ ہم بے بس ہو گئے، آپ خود ہی ان کا راستہ روکیں۔ وہ نوبت نہ آنے دیں، وہ نوبت نہ آنے دیں۔ یہ جو ایسوسیشنز ہیں ٹینکرز کی، میں نے ایک دفعہ بات کی تھی اور میں ملک سے باہر تھا تو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے مجھے جواب دیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گورنر اس بات سے ڈر گیا ہے، میں نے اس کو کسی خاطر میں ہی نہیں لیا۔ میں حکومت وقت سے پھر ایک دفعہ ٹرانسپورٹ منسٹر سے اور آئی جی سندھ سے کہہ رہا ہوں کہ اس پر فوری ایکشن لیں۔ یہ شہر کے بچے آپ کے بھی بچے ہیں، یہ اگر غریب ہیں یا مجبور ہیں تو ان کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پھر مجھے مجبور نہ کریں کہ میں ان ڈمپروں کے آگے کھڑا ہو جاؤں۔ میں نہیں چاہتا کہ آئین اور قانون کا جو اس صوبے میں سربراہ ہے وہ آئین اور قانون اپنے ہاتھ میں لے۔ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں میں انہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ خدا را ان معصوم جانوں سے کھیلنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ پورے 1 سال کے جو کیسز ہیں ان کو معاوضہ ادا کیا جائے، چاہے وہ ڈمپر بیچ کر کیا جائے یا حکومتی خزانے سے دیا جائے۔ کم از کم 1 کروڑ روپے ان تمام لواحقین کو دیے جائے، اور اگر کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، کسی کا ہاتھ سے وہ معذور ہو گیا ہے تو اسے بھی اتنا ہی معاوضہ دیا جائے۔ یہ مذاق اس شہر کے ساتھ بند کیا جائے۔ یہ شہر کے لوگ اس شہر میں دیکھیں، قانون یہ ہے کہ رات 11 سے پہلے کوئی ڈمپر شہر کراچی میں نہیں آ سکتا، اور صبح 7 بجے سے پہلے کوئی اس کے بعد نہیں آ سکتا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ جو قتل کیے جا رہے ہیں یہ دوپہر میں کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ دوپہر میں کیسے کراچی کے اندر داخل ہو رہے ہیں؟ تو یہ جو 11 سے 7 کا ٹائم ہے، اگر اس سے پہلے کوئی ایکسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہے اس پر جرمانہ بھی لگایا جائے، اس کمپنی کو بند کر دیا جائے، تب جا کر یہ معاملات سیدھی راستے پر جائیں گے۔ ایک طرف اس شہر کے لوگ، حاجی رفیق پردیسی صاحب، محمود بھائی عالمی مشاعرے کر رہے ہیں، لوگوں کو اس شہر میں خوشیاں بانٹنے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک ایسی موت جو قتل کی صورت میں لوگوں کے جنازے ان کے گھروں پہ پہنچ رہے ہیں۔ اور آپ بتائیں کہ کیا جواب دیں ہم ان 2 معصوم بچیوں کو جن کے ماں باپ دونوں اس ڈمپر کے نیچے کچل دیے گئے؟ کیا جواب دیں؟ کوئی ہے اگر جواب آپ کے پاس تو بتائیں حاجی صاحب، کیا جواب ہے؟ آگے بڑھیں گے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں اور چھین کر بھی لیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا سوابی جلسے کے حوالے سے ویڈیو پیغام، کہا 8 فروری کو مینڈیٹ اور ووٹ چوری کیا گیا۔
بانی کی ہدایت پر ہر سال یہ دن یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے. عوام پاکستان اور جمہوریت کی خاطر احتجاج ریکارڈ کرانے نکلیں. یوم سیاہ کے طور پر ہم منا رہے ہیں. ہماری حکومتیں جبر کر کے، قانون توڑ کے، چوری کر کے آگے بڑھ رہی ہیں. اس سے پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. 8 فروری 2025 یوم سیاہ کے حوالے سے اب ہر سال منایا جائے گا. اس سال بھرپور طریقے سے عمران خان کے احکامات کے مطابق ہم اس کو منا رہے ہیں. جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں پر آپ ایک احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. پختونخوا کی جو عوام ہے ثوابی کے مقام پہ جلسہ ہے اور آپ سب لوگوں نے وہاں پر آنا ہے. بھرپور طریقے سے یہ میسج دینا ہے اور اپنا حق دم لیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.